अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। विलिंग वेज के फ़ोरम पर आपको वेलकम करते हैं और प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। आपसे मुलाकात होती है जुमे के जुमे और रमज़ानुल मुबारक आपको अल्लाह करे कि बहुत सादत का महीना है, आपके लिए हर तरह से अच्छा गुज़रे। और इस महीने में दुआ के साथ साथ दवा और साथ साथ प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, क्योंकि हर तरफ गलगला है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, और ये सिलसिला जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। इस पे भी हम आज थोड़ी बहुत ही बात करेंगे और अपने अपनी आरा से भी आपको मुज़य्यन करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, CEO हैं विलिंग वेज के और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। और साथ में डॉक्टर बिस्मा बिलाल हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और उधर हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अय्याज़ चौहान हैं। और इधर मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर जावेद इकबाल। सर, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और उधर हमारे साथ में उस्मान अल खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला हम कोई पिछले 3-4 हफ्ते से यहाँ पे अपने विलिंग वेज के फ़ोरम पे भी इस प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट में भी डिस्कस करें। ख्वातीन हज़रात, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें, कोई आपके जहन में कोई उक्दा हो, कोई भेद हो, कोई बात हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर पूछिए। ये लाइव प्रोग्राम है और आपके जो कमेंट्स हैं उनको शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये बात कर रहा था कि आर वी मिडवे थ्रू इट और वी आर जस्ट बिगनिंग इट, आर वी एट द एंड ऑफ इट? ये सिलसिला जो है कोई बिल्कुल एगू मगू की कैफियत है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कब तक सिलसिला चलता रहेगा। और इसका आगाज़ तो है मगर अंजाम खुदा ही जाने। आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये एक बहुत ही संजीदा तजर्बा रहा है। पिछले 2 माह में हम जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रे हैं, मुख्तलिफ़ कैफियत से गुज़रे हैं। हमने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी होगा हमारे साथ, कि बहुत सी चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रिविलेजेस हैं, यानी आज़ादाना घूमना फिरना, लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, गले मिलना, क्राउडेड प्लेसेस में इकट्ठे बैठ के चीयर अप करना, और खेलों के मैदान में जमे गफ़ीर होना, जलसे होना, कंसर्ट्स होना जहाँ लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे और ज़्यादातर लोग घर को थाना ही समझते रहे जी। लेकिन अब ये जो उफ्ताद आ पड़ी है, जो इस साल की इब्तदा से ही पहले चाइना में और फिर दुनिया के बाकी ममालिक में आई, तो लोगों के काफ़ी जो है तोते उड़ गए हैं। और इसमें पहला तो बहुत शदीद खौफ वाली कैफियत होती है, जिसमें इंसान का पहला रद्द अमल ये होता है कि वो छुप जाए, जिसे लॉकडाउन कहते हैं। और ये जो छुप जाना है, ये इंसान जब भी बेबसी का सामना करता है और उसको किसी मुश्किल चीज़ से वास्ता पड़ता है, तो वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके छुप जाना चाहता है। पर ये फ़ेज़ हमेशा नहीं जारी रह सकता। इस फ़ेज़ को फिर आगे जाके तो दूसरी शक्लें इख्तियार करनी होती हैं। और इंसान चूँकि शुरू में डर भी जाए तो फिर बाद में उस चीज़ का कोई हल सोचता है और मसले का हल निकालता है। और पहले तो सब दुनिया में लॉकडाउन की बातें हो रही थी, हाथ धोना, डिस्टेंस करना, मास्क लेना। अब ज़्यादा बातें ये हो रही हैं कि दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कैसे आएँ, और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक इस बारे में संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं कि ज़िंदगी को नॉर्मल कैसे बनाएं और उसमें जो ख़तरात पिन्हा हैं उनको कैसे उनसे निपटा जाए। तो किसी को भी पहले पता नहीं था इन चीज़ों का, किसी को भी बिल्कुल पता नहीं था कि ये वाक़या होगा तो उसमें हिकमत अमली क्या होगी। तो मुख्तलिफ़ माहिरीन और सियासतदान, हुक्मरान हमेशा इन चीज़ों के बारे में फिर जो उनके ज़हन में आता है तो वो बात करते हैं। हमारे यहाँ भी सियासतदान, हुक्मरान वक्त के साथ साथ पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, और जैसा उन्हें किसी लम्हे में बेहतर नज़र आता है वैसा वो करना शुरू कर देते हैं। शुरू में लॉकडाउन की बहुत बातें हुई, फिर लॉकडाउन की तकलीफ़ों को देखा गया तो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ भी बातें शुरू हो गई, और कुछ उसमें तबकाती बातें भी हुई कि ये लॉकडाउन जो है वो शराफिया को सूट करता है और गरीबों को सूट नहीं करता, रोज़ कमाने वालों को ये सूट नहीं करता। लेकिन असल सवाल ये है जिसके ऊपर बहुत कम रोशनी डाली गई कि
ہمیں آگے بھاگنا ہے، مسلسل آگے بھاگنا ہے، اور کرونا ہمارے پیچھے بھاگتا رہے اور ہم آگے بھاگتے رہیں. ایسا کب تک چلے گا اور کیا ایسا ممکن ہے، اور اس سے ہماری قوت مدافعت کا کیا؟ مہینے بعد یا 1.5 سال کے اندر اندر کہتے ہیں کہ ہم سب کو کرونا سے واسطہ پڑنے والا ہے. دیر سے واسطہ پڑے تو ہمیں تیاری کا زیادہ موقع ملے گا، جلدی واسطہ پڑے تو ہم بغیر تیاری کے اس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کچھ خوف تو جینون ہے، کچھ جینون نہیں بھی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں سے اکثریت کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ انتہائی معمولی سمٹمز کے ساتھ اس بیماری سے فاتح بن کے نکل جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معمولی سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ کو ذرا زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں، اور کوئی 2% ہیں پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2% لوگ ہیں جو الٹیمیٹلی اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں. سر اس وقت جو لیٹسٹ آج کی صورتحال ہے پاکستان میں، تقریباً 17,000 سے کم پاکستان میں کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں، اور ڈیتھس جو ہیں وہ 300 سے کم ہیں، 285 ہیں لگ بھگ. تو یہ تو 2% کس ٹوٹل پاپولیشن کا نہیں ہے، بلکہ جو جن کو کہاں ہے ڈائگنوز کیا ان کا 2%، انہی کے بارے میں نے دس بات از کی. ویری لیس، ویری مائنیوٹ. آپ یوں سمجھیں کہ اوورآل جب ووہان میں بہت زیادہ وبا تھی تو اس وقت بھی وہاں 100 میں سے 1 کو کرونا کی بیماری ہو رہی تھی. 1 کروڑ کی آبادی، جو کہ ہمارے لاہور کی آبادی کے کم و بیش برابر ہی ہوگی، 1 کروڑ کی آبادی میں سے 1 لاکھ لوگوں کو کرونا کی بیماری ہوئی، اور اس میں سے کوئی 3,000 لوگ جو ہیں انہوں نے جان سے ہاتھ دھوئے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 میں سے 2 یا 3 افراد بنتے ہیں. اور یہ کرونا اتنا ظالم نہیں ہوتا جتنا کہ انسان کمزور ہوتا ہے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے. کیونکہ جو نارمل صحت کے حامل لوگ ہیں، اچھی صحت کے حامل لوگ ہیں، اور نوجوان ہیں خاص طور پر 40 سال کی عمر سے پہلے کے جو لوگ ہیں، ان کو کرونا کے حوالے سے اتنے زیادہ خطرات درپیش نہیں ہیں جان کھونے کے اعتبار سے. ویسے تو ہیں جتنا کہ 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی امیونٹی خراب ہے، جو اوور ویٹ ہیں، یا جن کو ڈائبٹیز ہے، یا جن کو دل کی بیماری ہے، یا کوئی پرانا دمے کی بیماری، یا جوڑوں کا درد، سگریٹ پینے والے ہیں، یا شراب کی بیماری میں بنیادی مبتلا سے تھے. بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایج سے زیادہ بات یہ ہے کہ کسی کی اندرونی قوت مدافعت کی کیا پوزیشن ہے. ایج فار دیٹ میٹر اٹس جسٹ اے نمبر. اگر کوئی 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، اور وہ بہت ہی برے اوبیز ہے، اس کی صحت خراب ہے، سارا دن کولڈ ڈرنکس پیتا رہتا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کو کوئی ساتھ میں ایزما ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے، تو وہ زیادہ پرون ہوگا. چاہے جائے کہ کوئی 65 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، اور وہ اپنی بڑی اچھی ہیلتھ مینٹین کر رہا ہے، اس کی گڈ لیونگ پریکٹسز ہیں، تو وہ شاید کم اچھا، پرون ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے یورپ اور امریکہ کی صورتحال سامنے آئی ہے، خاص طور پر امریکہ کی، تو وہاں گڈ ہیلتھ پریکٹسز زیادہ نہیں ہیں. وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں تو وہ اپنے میڈیکل سسٹم کی وجہ سے لمبی عمر پاتے ہیں. گڈ ہیلتھ پریکٹسز کا بھی کچھ دخل ضرور اس میں ہوگا، لیکن اکثریت اس لیے 80 85 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر مرنے نہیں دیتے. اگرچہ وہ کوئی جینا نہیں ہوتا ان کا، لیکن کرونا کی بیماری نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. ہمارے پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ لوگ لمبی عمر نہیں پاتے، وہ پہلے ہی کسی نہ کسی انفیکشن یا بیماری سے جان کھو دیتے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ کافی نامناسب ہے، ناکافی بھی ہے. جب بھی تو سر کچھ لوگ یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں بیرون ملک علاج کے لیے. ہاں، یہ بھی بات درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں جن لوگوں نے کرونا سے مرنا تھا وہ پہلے ہی مر چکے ہیں. یعنی یا تو وہ گندا پانی پی کے مر چکے ہیں، یا وہ ڈائبٹیز کے نامناسب علاج کی وجہ سے جان کھو گئے، یا وہ دل کی بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے. تو ہمارے ہاں چونکہ میڈیکل سسٹم کوئی بہت معیاری نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے میڈیکل سسٹم میں جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے اس کے اوپر کام کم ہے.
جیسے اگر ہم اس پہ کام کریں کہ ڈائبٹیز کی پریونشن کرنی ہے، ڈائبٹیز ہونے ہی نہیں دینی، اس پہ کام ہوا ہے. اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو اس سے کمپلیکیشن سے بچنا ہے، اپنا بلڈ شوگر لیول ٹھیک رکھنا ہے. اگر ہائپر ٹینسو ہیں تو ہم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. یہ ساری چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں. ہمارا جو سارا لوڈ ہے اور ہماری جو حکومت کا فوکس ہوتا ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہ کیسز آتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں اور جو کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. تو سارا زور ہمارا کمپلیکیشنز کی ٹریٹمنٹ پہ ہے اور وہاں پہ سارا شور ہے، جبکہ ہم جا کے بیسک ہیلتھ کے اوپر کام ذرا کم کرتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا وقت پہ جو پریونٹیو میڈیسن کا کام جب ہم نہیں کرتے اور کمپلیکیشنز جب ہو جاتی ہیں اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں یا پسماندہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ بہت مہنگا کام ہے اور وہ کر نہیں پاتے، اور زیادہ تر لوگ بہترین کوششوں کے باوجود بھی پھر جاں بر نہیں ہو سکتے. اصل چیز جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور شاید کرونا کی پیچھے وجہ نیچر کے پاس یہی ہو کہ انسان اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنا لے، انسان اپنی کوتاہیوں پہ قابو پا لے، انسان جو ہے زندگی کو متحرک رکھے اور اپنا صحت کا خیال رکھے، بیسٹ ہیلتھ پریکٹسز کی طرف توجہ دے. تو یہ ایک نیا بہانہ مل گیا ہے ہم سب انسانوں کو کہ وہ اپنی صحت کا خیال کیوں رکھیں، تاکہ وہ بیماریاں یا وہ انفیکشس ڈیزیزز یا وائرل بیماریاں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کہ کرونا کے حوالے سے بھی ہے اور آئندہ بھی آ سکتی ہیں، تو ان کا زیادہ تر ابھی تک علاج یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت بہت اچھی ہونی چاہیے. قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ زندگی کیسے گزاریں؟ کرونا ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے، سو اپنے آپ کو تیار کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ بہترین طریقے سے اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. رائٹ آفٹر دا بریک. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر بسمہ بلال، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک فیئر فیکٹر ہے اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کب تک یہ چلتا رہے گا، تو یو بینگ کاسمیٹولوجسٹ، یو بینگ پلاسٹک سرجن، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بنا کے سنوار کے جو باہر سے اچھا دکھاتے ہیں،
ان سائڈ بھی تو جیسے میں نے سنا ہے کہ سلیپنگ بیوٹی جو تھی اس کی بیوٹی کا راز یہ تھا کہ وہ سوتی ہی رہتی تھی لمبے عرصے تک. تو کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں اینڈ ان سائڈ آؤٹ خوبصورت, توانا, مضبوط نظر آ سکتے ہیں کرونا اور نو کرونا, لائف گوز آن. تو میں ایک سوال ایڈ کر دوں جی ساتھ ہی پلیز. کہ آج کل لوگوں کا خوبصورتی کا کانسیپٹ کیا ہے, کیونکہ بیوٹی پارلر تو سارے بند ہے جی, اور کیا لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں خوبصورت نظر آنا چاہیے یا لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں بچ جانا چاہیے؟ فرسٹ آف آل جو ابھی کرنٹ سیناریو چل رہے ہیں, اس سیناریو میں تو جو ریئل بیوٹی ہے وہ آپ کی ان سائڈ آؤٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ ایک کائنڈ آف آپ کے لیے اشارہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے اگر خوبصورت بننا رہنا ہے, اشارہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے, نیچر کی طرف سے اشارہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی خوبصورت دکھنا ہے نا تو آپ کو اندر باہر سے خوبصورت ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جیسے رمضان کا مہینہ اپنا دل صاف کرے, کیونکہ جو اندر کا نور ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ نظر صرف ہاتھ صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا, صرف ہاتھ صاف, دل صاف ضرور ہونا چاہیے. اور یہ بہت اچھا مہینہ ہے دل صاف کرنے کے لیے سب کے. اس کے علاوہ بات کی جائے اگر آپ کی ریئل بیوٹی, تو اس میں جیسے کہ رمضان ہے, لوگ پانی نہیں پی رہے سب, اسپیشلی روزہ کھولتے ہیں تو کھانا کھا لیتے ہیں, پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ سحری کرتے ہیں. میرے تو بہت زیادہ لوگوں میرے پاس بات بھی ان سے ہوتی ہے تو وہ پانی نہیں پی رہے. ڈی ہائیڈریشن تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے, بہت بری ہے آپ کی اسکن کے لیے, آپ کی امیونٹی کے لیے, اور گلے کی میوکس میمبرین کے لیے جہاں پہ کرونا اٹیک کر سکتا وہ ڈرائینس ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو تو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں کرونا ہو گیا, ہمیں کھانسی آ رہی ہے, وہ جو ڈرائی کف ہے, تو وہ ایک وشیس سائیکل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو رہی, اسپیشلی اب دیکھیں اب یہ روزہ کھول کے اپنے کام کا صبح سحری تک جاگتے رہتے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک پراپر سرکارڈین ردھم ہے ہمارے اندر, ایک نظام ہے کہ ہم نے ایک ٹائم پہ سونا ہے, رات اندھیرا سونے کے لیے. جو آپ کے سرٹن ہارمونز اور چیزیں آپ کے اندر سے ریلیز ہوتی ہیں رات کی نیند میں, وہ آپ کے دن کی نیند میں کبھی بھی نہیں ہوتی. جی, تو یہ لوگوں کے ابھی اور مزید اپنی روٹین خراب کر دی ہے. آپ سوئیں ٹائم پہ, اب کھانا ٹھیک کھائیں. اب آپ نے روزہ کھولا ہے تو آپ ویجیٹیبلس کا استعمال کریں یا وہ فروٹس کھائیں. ابھی واٹر میلن آ گیا. پکوڑا کیسا ہے کرونا سے لڑنے کے لیے؟ پکوڑا کرونا کی شکل بھی پکوڑے جیسی ہے, رنگ برنگا پکوڑا جیسا. شوڈ بی پکرونا سم ٹائم, اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ بتا رہے ہیں؟ ایکچولی آپ کو نہیں زیادہ مجھے خیال ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اس دفعہ سموسوں میں بھی وہ بات نہیں اور پکوڑوں میں بھی وہ بات نہیں ہے. اس بار وہ دل سے وہ اندر سے وہ چاہ ہی نہیں آ رہی. بات یہ ہے ایڈ کرتا ہوں میں کہ کرونا کے اندر بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی سینس, اس کی لاس ہو جاتا ہے, اس کا لاس آف ٹیسٹ سینسیشن. اگر آپ کو ٹیسٹ آنا بند ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں, ٹیسٹ آنا بند کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن وہ دل جو ہے نا, جیسے لوگوں کے ذہن میں آئیڈیا ہوتا تھا نا کہ افطاری کے ٹائم پہ کھابا گیری کرنی ہے اور لوگوں کو بلانا ہے اور خود جانا ہے کہیں ہوٹلوں میں جانا ہے. سحری کے وقت بھی لوگ ہوٹلوں میں جاتے تھے سحری کرنے کے لیے. ڈپریشن ہے لوگوں کو, تو ڈپریشن میں تو آپ نہ دل کرتا کھائیں, نہ دل کرتا سوئیں, نہ دل کرتا باہر جائیں, نہ دل کرتا اندر رہیں. تو وہ لوگوں کی یہ اس طرح کے سیناریو کہ مجھے کہتے ہیں باہر جاتے ہیں, دل کرتا ہے پیرانویا. ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی پیرانویا بھی لوگوں میں ڈیولپ ہوتا ہے جب کانسٹنٹ پیچھے فیئر ہو کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ بالکل, پیرانویا بنیادی طور پہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی یا آفت یا کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اس کی صحت کے حوالے سے یا مالی اسباب کے حوالے سے یا دوسرے رشتوں کے حوالے سے. لیکن جو خاص طور پر اگر اس کیفیت کو ہم دیکھیں, صورتحال کو دیکھیں, تو یہ کچھ ایسی ہے جیسے نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی سیلاب کی آفت ہے یا کسی کنٹری کے اوپر کوئی وار کی آفت آ جاتی ہے, تو اس سچویشن میں بھی سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل جو امپیکٹ ہوتا ہے مور اور لیس سملر ہی ہوتا ہے, جس میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انیشلی اس پاپولیشن کو جہاں پر وہ آفت آئی ہے وہاں پہ کافی ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ایک عام انسان جو ہے گاؤں سے اگر شہر آتا ہے تو اس کے ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ بہت زیادہ سیویئر ہو جائیں اور وہ پرابلمیٹک ہو جائیں تو میں اس سے کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر. اگر اس کی شدت کافی عرصے تک اسٹینڈ کر دے تو وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں پیشنٹ, اور کچھ جو ہیں اس کے علامات جو ہیں وہ انزائٹی سمٹمز میں بھی آ سکتے ہیں, جیسے ہر وقت کی پریشانی رہنا یا گھبرانا کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, مالی اسباب کیا ہوں گے, صحت کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہنا, ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنا.
سو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس پوری سچویشن کو اور زیادہ ورس کرتی. خاص طور پہ ایک اور بیماری ہے جسے ہم obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. اس صورتحال میں وہ اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے, جس میں مریض جو ہے بار بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں. تو آج کل ویسے ہی سب ہو گئے ہیں OCD کے شکار, ویسے ہی ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں وہ ہمیں ریکمینڈ کر رہی ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں. تو اس حوالے سے اس سچویشن میں بھی کافی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں, بالکل ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے کچھ لوگوں کا, وہ بالکل پرواہ نہیں کر رہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں معاشرے میں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کرونا, اور یہ ان کا جو گمان ہے کوئی حقائق پہ مبنی نہیں ہوتا, یہ ڈینائل پہ. آئی تھنک سو وہ فگرس پہ ہیں, جیسے 98% جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو 98% میں ہی تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. وہ 98% انسان کو درمیان میں رہنا چاہیے, پریکاشنز بھی لیں اور ڈریں بھی نہ, کام بھی اپنا کرتے رہیں, لوگوں کے ساتھ ڈسٹینس بھی مینٹین رکھیں. آپ جب پیشنٹس دیکھ رہے ہیں تو اسے ڈسٹینس مینٹین رکھیں, اپنی پریکاشنز جہاں ضروری ہو وہ لیں. اب جیسے ہم لوگ اب کلینکس کرتے ہیں تو ہم فیور کے پیشنٹس کو ریکگنائز پہلے کر لیتے ہیں رائٹ ایٹ دی ریسیپشن, تو رادر دین کہ ان کو ہم بہت کلوزلی ان کو پہلے دیکھیں, اس سے پہلے ان کے کچھ ٹیسٹنگ کروا لی جاتی ہے یا ہسٹری سے آئیڈیا لگا لیا جاتا ہے کہ کیا یہ کرونا ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک پریکاشن لینی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو بالکل اگنور کر دیں گے تو ایک ایوریج پرسن پھر آگے پھیلاتا جائے گا. میں نے ریسنٹلی ایک پیشنٹ کو ٹیلی فون پہ ایڈوائس دی کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, وہ ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آ گیا. اس کے بعد اب یہ جو دوسرا اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک سسٹم بنایا ہوا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ان کو جو پازیٹیو آتے ہیں ان کا ڈیٹا چلا جاتا ہے حکومت پنجاب کے پاس, اور وہ ان کو ون اور ادر وے کنٹیکٹ کر کے اپنے آئسولیشن سینٹر میں شفٹ کر لیتے ہیں. وہ جو صاحب ہیں وہ کافی سینئر پوزیشن پہ کہیں کام کرتے ہیں اور ان کے گھر میں آئسولیشن کی فیسلٹی اپلائی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کو مجبوراً اب اپنے آپ کو اپنا موبائل بند اور وہ چیزیں کرنی پڑی ہیں. موبائل کیوں بند کرنا پڑا؟ وہ اس لیے کہ موبائل سے پہ ٹریس ہو سکتے ہیں لوکیشن وغیرہ. اچھا, وہ چھپ گئے ایک طرح سے, تو یہ بھی تو غلط ہے نا. اب دیکھیں اگر وہ چھپ گئے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اننیسیسریلی لوگوں کو انفیکشن پھیلائیں گے. سیکنڈ, وہ جس جاب پلیس پہ پہلے جاتے رہے وہاں پہ کنٹیکٹس کے ٹیسٹ کرنے ضروری تھے, جہاں سے وہ کوئی اپنی انجیکشن یا ٹریٹمنٹ پلان کرتے رہے وہاں پہ ٹیسٹنگ ضروری تھی. تو جب ہم تھوڑا سا خوف پیدا کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کنٹیکٹ ٹریسنگ میں مشکل ہوتی ہے. خوف کے ساتھ تھوڑی بستی بھی ملا دیتے ہیں. ہاں, بستی یعنی جو کرونا کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی بڑا قصور کیا ہے, اور پولیس پھر اپنے روایتی انداز میں اس کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور اس کو جا کے کسی جگہ بند کر دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر پیشنٹ کئی بھاگتے ہیں اور پھر پولیس والے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, جو کہ زیادہ خطرناک ہے. جو زیادہ خطرناک ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ کرونا اٹ سیلف کے ساتھ مایوکارڈائٹس کا رسک کافی زیادہ ہوتا ہے, ہارٹ کے اوپر اس کے ایفیکٹس ہیں, بیڈ ایفیکٹس ہیں. تو آپ ایک پرسن جو کہ 50 اور 60 کی ایج میں ہے اور جو ایٹ رسک آف ڈیولپنگ ہارٹ ڈیزیز ہے, آپ اس کو اس قسم کی ٹیررزم کریٹ کر رہے ہیں, اس قسم کی اسٹیٹ کیفیت کریٹ کر رہے ہیں, اسٹریس ریڈیوس کر رہے ہیں, جس میں مایوکارڈل انفارکشن ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس خوف سے نکلنا چاہیے, لوگوں کو ٹیسٹنگ کو انکریج کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ اگر کوئی پازیٹیو آ جائے تو اپنا خیال کرے اپنی فیملی کا, وہ اپنے ملازمین, اپنی میٹ, سارے جو اس کے دائیں بائیں اس کے کو ورکرز ہیں, ان سب کی ٹیسٹنگ وہ انکریج کرے. سسٹم ہمارا اس طرح سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اب 1 یا 2 دن کی بات تو ہے. جب کوئی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جی سر, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیسٹ کی بنیاد پر کوئی ایکشن لینے والے. ہاں جی بالکل صحیح. اچھا, اب جب کسی کو سمٹم ہی نہیں ہے سمٹم ہی نہیں اور آپ اس کا رینڈم رینڈم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ اپنے پلانز کے لیے کرتی ہے کہ کیسے انتظامات کو آگے بہتر بنانا ہے. لیکن ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے جب کسی کو سمٹمز ہونے لگتے ہیں, فلو کے سمٹمز جیسے بخار, کھانسی, نزلہ, زکام, اگر یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو اس کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنی ٹریٹمنٹ میں چلا جائے, جو کہ اس کے گھر میں ہو سکتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لے اور دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ تھوڑا کر لے, بجائے اس کے کہ اگر اس کو آپ لے کے جا کے تو کسی ایسی جگہ جہاں
ढेरों ढेर पेशेंट्स हैं वहाँ रख देते हैं, और फिर आप उसकी निगहदाश्त नहीं उस तरह कर सकते जैसे कि पहले वो ज़िंदगी में हो रही थी। क्योंकि मैंने टेलीविज़न पे ऐसे मनाजर भी देखे हैं कि लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो उसमें ये कि जितना हम आगे एक्शन ले सकते हैं, टेस्टिंग भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग कसीर तादाद में करना शुरू कर देते हैं तो फिर जिन लोगों की टेस्टिंग पॉजिटिव होगी तो फिर उनके कॉन्टैक्ट्स को तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मुआशरे में सब एक दूसरे को जो सस्पिशन की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो इसके एक बड़े अपने ख़ास मसाइल हैं, और कौन किसको कब मिला था कि नहीं मिला था, कितनी देर के लिए मिला था, और फिर उसके आगे कॉन्टेक्ट्स के आगे कॉन्टेक्ट्स। तो ये अजीबोगरीब मैथमेटिक्स के नए सवाल जन्म लेते हैं। और मैसेज भी बड़े जनरेट हो रहे हैं ना, आपने देखा होगा मैसेज भी लोगों को आ रहे हैं जो लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, या डॉक्टर्स हैं मैसेज आ रहे होते हैं, एडमेस लेवल आ रहे हैं कि जी अच्छा आप ऑब्जर्वेशन में आया कि आप किसी से मिले हैं तो आप एहतियातें अपनाएं करें या सेल्फ क्वारंटाइन क्या, यानी कि जिनसे आप मिल रहे होते हैं उनसे एहतियात से मिलें, क्योंकि अब उनकी नज़र में आ जाए कि आप आइंदा से आगे से एहतियात करें, ये हो जाए तो सिम्टम्स ये डेवलप, इससे रब्ता करें। अच्छा, इसमें डेंगू के मामले में जब बात हम करते हैं ना, वायरस एपिडेमिक तो वो भी था, उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। आपका पेशेंट आता था फीवर के साथ, हम इसको एक ब्रोशर पकड़ा देते थे कि आपने बुखार हो तो पैराडोल लेनी है, आपने मॉस्पेल या बाकी चीज़ें लगानी है ताकि आपको मच्छर न काटे, और अगर आपको ये 5 वार्निंग सिम्टम्स डेवलप हों जिसमें से आप गनूदगी थी, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, आपका दोनों ब्लड प्रेशर का डिफरेंस कम हो जाना, ये चीज़ें थी, और फिर ये था कि मुसलसल उल्टी आ रही है, एब्डोमिनल पेन बहुत सीवियर हो गई है, ये 5 सिम्टम्स के ब्रोशर डेवलप हुआ था हुकूमत की तरफ से। हम उसको वो पेपर पकड़ा देते थे और हम उसको कहते थे आप घर में रहें, और जब आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हॉस्पिटल तशरीफ ले आए। एज ए रिज़ल्ट उसका फियर कम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर फर्स्ट टाइम लोगों ने ये सीखा कि कई ऐसी डिजीज़ भी हैं जिनमें ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। वरना आपको पता रूटीन में जब पेशेंट्स आते हैं और अगर हम उनको कहें कि आप सिर्फ ये डाइट का ख्याल करें और अपनी शुगर मॉनिटर करें और कोई दवाई ना लिखे, तो डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब फिर मैं एवं ही इत्थे आया सी, तुसी कोई दवाई तो लिखी ही नहीं है। तो मतलब ये है कि उसमें से ये था कि लोगों को आइडिया हो गया कि कई चीज़ों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पैराडोल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। डॉक्टर जावेद इकबाल, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डेंगू वायरस हो या ट्यूबरकुलोसिस हो या कोई और जो इस वक्त बीमारियाँ और भी चल रही हैं, बिल्कुल सही, क्या वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी कोरोना वायरस ख़तरनाक है, कोविड-19? क्या उन तमाम बीमारियों से जो इस वक्त दौरे हाजिर में इस वक्त राइज है पूरी दुनिया में, उनसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही बीमारी? ख़तरनाकी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ख़तरनाक, तो वो ख़तरनाकी इसमें क्या है? सबसे पहले तो हमें वो पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि जैसे खतरनाकी हम अपनी ज़ुबान में जो कहते हैं कि मॉर्बिडिटी ज़्यादा या मोर्टेलिटी ज़्यादा, यानी कि ये किसी शख्स को काम का जो अमूल, अच्छा, ना इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है ना इसकी मोर्टेलिटी तो ज़्यादा, फिर इतना डर लेकिन क्यों? इसका स्प्रेड बहुत है, इसका इसका स्प्रेड जो है इसका इतना ज़्यादा है, पैंडेमिक है, दुनिया भर में है, और उस लिहाज से जब काउंट आता है और आपको पता चलता है कि ये अब लाखों में लोग इससे जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन आम दिनों में भी जब कोई कोरोना नहीं था तो तब भी तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो जान से हाथ तो इससे सर कितने पूरी दुनिया में कितने 2.5-3 लाख लोगों ने जान से हाथ धो बैठे हैं ओवर लास्ट, यानी आम दिनों में 1.5 लाख लोग जो हैं, लाख से 1.5 लाख लोग जान से हाथ धोते हैं वो तो ठीक हो गया ना। लेकिन कोरोना का जो मामला है इसमें जिन लोगों ने जान से हाथ धोए हैं ये पिछले 4 महीने का काउंट है, बल्कि 5 महीने का है तकरीबन, ठीक, तकरीबन 3 लाख। अच्छा, अब उसमें जब कोई चीज़ टेलीविज़न पर आती है, रिपीटेडली आती है और नीचे स्क्रॉल चल रहा होता है और सादा लोग फुर्सत में बैठे हुए टेलीविज़न के उस स्क्रॉल को देख रहे होते हैं जिसमें रिपीटेडली वही चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग समझता है कि ये वही चीज़ें रिपीटेडली नहीं आ रही बल्कि ये नई नई मालूमात आ रही हैं, और दिमाग के ऊपर उनका असर ऐसा ही होता है जिससे खौफ जन्म लेता है। क्या हम डेली स्क्रीन पे देखते थे पहले कि आज पीएसी में कितनी डेथ्स हुई हैं? नहीं। क्या हम कभी देखते हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में No. इमरजेंसी में कितने लोग रिसीव डेड हुए हैं? क्या हमने कभी देखा कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा जो है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट Not at all.
کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کام روزانہ جو اسکرین پہ نہیں. کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہیپاٹائٹس سی سے یا اور دوسری روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس, سڑک کراس کرتے ہوئے دنیا میں روزانہ کتنے لوگ آپ ڈیلی جو دکھا رہے ہیں نا, تو اس سے یہ ہے کہ وہ امیج ایسے آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں دنیا میں صرف کرونا سے ہم بات. دیکھیں دنیا میں ہر سال 5 لاکھ لوگ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں مر جاتے ہیں, جبکہ 10 لاکھ لوگ دنیا میں اپنے ہاتھوں مر جاتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. 10 لاکھ لوگ سالانہ, اور کچھ لوگ جو ہے وہ شرم سے مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ اسٹریٹجیز بنانی پڑے گی, ادروائز اگر آپ لاک ڈاؤن لفٹ نہیں کر سکیں گے, لاک ڈاؤن کو سسٹین کرنا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, ڈیولپنگ کنٹریز میں امپاسبل ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے تو ڈاکٹر صاحب سنا ہے کہ دبئی میں جو ہے انہوں نے اب سوچا ہے کہ بہت لاک ڈاؤن ہو گیا, انہوں نے کھول دیا ہے. اور اندازہ کریں کہ یو کے میں جہاں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھس جو ہوئی ہیں, یعنی پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں پروپورشنیٹلی وہ یو کے میں ہوئی ہیں. اور ان کے وزیر اعظم کا کل بیان تھا کہ ہم کل سے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ زندگی کو نارمل کیسے بنانا ہے اور کیسے معاشرے میں اپنی اکنامکس پہ دوبارہ توجہ دینی ہے. تو انسان کے اندر یہ جو واپس پلٹ کر زندگی کی طرف آنے کا رجحان ہے, یہ بہت زبردست ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن کا اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کو سسٹین کرنے والی چیز ہے نہیں. لاک ڈاؤن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب کہ ہم سوچیں تو ہم ڈر نہ رہے ہوں. یعنی سوچ کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم تحفظ میں بیٹھے ہوں. لاک ڈاؤن وہ تحفظ مہیا کرتا ہے جو کہ سوچنے کے لیے ضروری ہے. لاک ڈاؤن بذات خود مسئلے کا حل نہیں ہے, کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کس طرح ویکسینیشنز بنانی ہے, اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. وہ ویکسینیشن کی بات تو الگ رہی, لیکن عام طور پر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں نئے ریچولز کو کیسے ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اپنی امیونٹی کو کیسے مضبوط کرنا ہے. اب سوچنے کا جو معاملہ ہے, ہمیں لاک ڈاؤن کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے ابھی 2 مہینے ہونے والے ہیں, 2 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں. اور یہ 15 مارچ کو میرے خیال میں کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, تو سمجھے کہ 15 مئی تک 2 مہینے ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس یہ جو اگلے 15 دن ہے, اس میں ہمیں بہرحال یہ طے کرنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے آگے کے جہان کیا ہے, اور اس پہ ہمیں چلنا ہوگا, جس میں کچھ رسک بھی ہوں گے, کچھ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑیں گی. ہمیں اسپاٹ کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے زیادہ ولنریبل کون ہے, ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. کیونکہ ہمیں گریڈنگ کر لینی چاہیے کہ کون کتنا ولنریبل ہے, یعنی گورنمنٹ کی سطح پر, اور جو پاپولیشن ولنریبل پاپولیشن ہے ان کی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی لسٹیں بن جانی چاہیے, اور شہری خود اپنے خاندان کے ان افراد کی تحفظ کے لیے اقدامات کریں, پلس گورنمنٹ ان کو مدد مہیا کرے. تو جو پاپولیشن ولنریبل نہیں ہے اور جو پاپولیشن ولنریبل ہے, ان کی جب گریڈنگ ہو جائے گی تو پھر آپ کو سمارٹلی لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا صورتحال میں لوگوں کو, کہ جو ولنریبل ہے وہ لاک ڈاؤن ہوں گے, جو ولنریبل نہیں ہے وہ میدان عمل میں آ کے ان لوگوں کے لیے کام کریں گے جو کہ ولنریبل ہے. بہت مناسب بات ہے. لازم ہے کہ ہم بھی سوچیں گے, گریڈنگ بھی کریں گے, اور جن کو تھریڈنگ کی ضرورت ہے تھریڈنگ بھی کریں گے. دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے, بیکاز لائف مسٹ گو آن. ویل بی بیک آفٹر دا بریک. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.
खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। बोरिस जॉनसन को पॉजिटिव हो गए कोविड-19 के लिए। वो अभी हमारे जो हैं कौमी असेंबली के स्पीकर वो भी पॉजिटिव हो गए डॉक्टर साहब। तो क्या लगता है आपको? कुछ लोग और भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव हो गए, बड़े पॉजिटिव लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है बोरिस जॉनसन को अब बिल्कुल अलग कर दिया जाए, लोगों से ना मिलने दिया जाए, क्योंकि उनको तो हो चुका है एक दफ़ा। कितनी देर तक आप इनको जो है चूज़ों की तरह से किसी शेल में रखेंगे? कब नहीं उनको आप मिलने देंगे? क्या तरीकाकार क्या सही होगा? कब तक डेवलप? सिंपल बात ये है कि जो पीसीआर उसका जो वायरस का पॉजिटिव होता है वो 28 डेज तक पॉजिटिव रहता है, और 28 डेज के अंदर अगर आप सेकेंड वीक से के एंड पे देखें तो एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं IgM टाइप, और जो सही पीक उनकी आती है। और जो IgG है वो जाके 28 डेज़ के बाद डेवलप होना शुरू होती है। तो ऑल दोज पर्सन जो IgG पॉजिटिव हो जाएंगे, एक तरह से वो अपनी जॉब प्लेस पे वापस आ सकते हैं, वो लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, फिर उनके अंदर वो जो उनको हमने आइसोलेट करके रखा है वो बात ख़त्म हो जाती है। वो कैरियर नहीं हो सकते? नहीं, वो कैरियर इसलिए नहीं हो सकते, पीसीआर जो गायब हो जाता है। वो समझे कि बिल्कुल अपने लिए भी महफूज है, दूसरों के लिए भी महफूज है। री-इन्फेक्शन रेट के हवाले से री-इन्फेक्शन पे बात हो रही है बहुत सारे मुल्कों में, लेकिन अभी असल बात यह है कि जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं इनसे इनवेरिएबली इम्यूनिटी डेवलप होती है, हत्ता कि एक वायरल इन्फेक्शन से दूसरी वायरल इन्फेक्शन के लिए भी इम्यूनिटी डेवलप। जैसे मैं फ्लू शॉट्स के मुतालिक पढ़ रहा था, जो बात थी वो बिल्कुल उसको मैं थोड़ा डोज का डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे आपको डेंगू के 4 वायरसेस थे, तो अगर डेंगू 1 से आप इन्फेक्ट हो गए हैं तो आपका जो IgM बन गया है वो नॉन स्पेसिफिक 2, 3, 4 से भी इम्यून करता 6 मंथ्स के लिए। इसलिए अगले 2, 4, 6 महीने में आपको दूसरा डेंगू का अगर कोई और वायरस स्ट्रेन आ गया है तो भी आपको इन्फेक्शन जो है वो कर नहीं सकता। सिमिलरली जब आप देख रहे थे डेंगू केसेस, तो अब IgM टाइफाइड जो है वो भी उन लोगों का कई दफ़ा पॉजिटिव होता, बिकॉज वो भी एक IgM ही था ना, तो फॉल्स पॉजिटिव। तो इसी तरह जब कोरोना का IgM डेवलप हो जाएगा तो वो एक तरह से नॉन स्पेसिफिक इम्यून होगा बाकी स्ट्रेन्स को भी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और इतनी देर तक इंशाल्लाह जो है कोई वैक्सीन भी आ जाएगी या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऐसी आ जाएगी। ट्रीटमेंट से बड़े काम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई अम्ब्रेला ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल सकती है जो क्योंकि फ्लू शॉट जो है, जो आप कहते हैं कि भाई अगर वो बड़ी उम्र के हैं तो उनको लगाना चाहिए, हर साल लगाना चाहिए फ्लू शॉट, मगर जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, एंटीजेनिक शिफ्ट है, ये जो 2 फैक्टर्स हैं जिनमें जो है अपनी हैयत, अपनी शक्ल जो उसके ऊपर लगे होते हैं एंटीजेंस, वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या इंसान की जो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसके अलावा कोई असल इम्यूनिटी है? क्वेश्चन। हाँ, असल इम्यूनिटी जो इंसान की अपनी इम्यूनिटी जो उसके अंदर, अगर उसके जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, WBCs हैं, उसके T सेल्स हैं, उसका जो पूरा वाइट ब्लड सेल्स की है, लिम्फोसाइट्स की है, जितनी भी टोटल इम्यूनिटी के जो हमारे पास आर्सनल है, असल वो है। क्योंकि ये जो फ्लू शॉट्स हैं ये इससे मिलते जुलती ही चीज़ है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उससे मिलती जुलती है। अपने दस्ते बाजू, यानी अपने दस्ते बाजू पे इंसान क्या भरोसा कर सकता है, आप ये पूछना चाहते हैं? जैसे ये वैक्सीन है उसमें भी यही सिस्टम होता है ना कि वो आप एंटीजन जब डालते बॉडी के अंदर तो हमारी अपना इम्यून सिस्टम बॉडी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है, वो ही हमें जो है ना सेफ्टी देती है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही है। और उसके जो कुछ अहम नुकात हैं उसमें सोने की बात है, यानी अगर आपकी थकावट सही तरह दूर नहीं हो सकती अगर आप सही वक्त पे पूरा टाइम ना सोएं, यानी 8 घंटे कम से कम सोना चाहिए, और सही वक्त पे ख़ास तौर पर रमज़ान में ये जो प्रैक्टिस की जाती है कुछ अरसे से कि सारी रात जाग के सहरी करके सोना और ढेर सारा खाना खा के, क्योंकि अगर आप
رات ساری جاگتے رہتے ہیں تو پھر آپ سحری میں کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ سحری کو ایک نئے سرے سے جاگنے کے بعد کچھ کھاتے ہیں تو زیادہ نہیں آپ سے کھایا جائے بریک گا, فاسٹ کی طرح. اور ایک بہت ہی کم آپ کھائیں گے اور اوور ایٹنگ نہیں آپ کریں گے. پھر تھکاوٹ جو ہے, ابھی اگرچہ لوگ کام پہ نہیں جا رہے ہیں, گھروں پہ رہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ سوئیں گے نہیں اور آپ اسکرین سے چمٹے رہیں گے یا گھر میں ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے تو ایگزاشن ہو جائے گی. اس سارے کرونا والی ساری سچویشن میں سب اپنے آپ کو فزیکلی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, ایوری ونز ٹاکنگ اباؤٹ کہ فزیکلی اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. ویئرز مینٹل کمپوننٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو لوگ کسی ٹراما سے پہلے گزرے ہوئے ہیں, اب یہ ایک سچویشن جو ہے یہ بہت ٹرامیٹک ہے کچھ لوگوں کے لیے. اس طرح گھر میں بند رہنا, اینڈ دین فیئر کا بہت زیادہ انڈیوس ہونا, انگزائٹی ہونا کہ میرے گھر والوں کو کچھ نہ ہو جائے, مجھے کچھ نہ ہو جائے, یا میری وجہ سے کسی کو نہ ہو جائے. جیسے ہم ابھی OCD obsessive compulsive disorder کی بات کر رہے تھے, تو جو لوگ وہ لوگوں کا ٹریگر ہو سکتا ہے جن کے اندر جینز ہیں اس چیز کے, تو کیونکہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں جی ہاتھ دھوئیں یا یہ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں, تو وہ ٹریگر ہو سکتا ہے, اور ہو چکا ہے کافی لوگوں کا. لوگوں کے ڈپریشنس ان لوگوں کو بہت زیادہ آ چکے ہیں جن کے اندر جیسے جینز تھے اور وہ ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے, تو یہ ایک ٹریگرنگ ایونٹ تھا لوگوں کے لیے اور ہے, جس کے تھرو لوگ بہت زیادہ ظاہر اسٹریس انڈیوس ہو رہا ہے اور وہ اس چیز کو بہت نیگیٹیولی لے رہے ہیں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے شاید پتہ نہیں ہم بچیں گے کہ نہیں بچیں گے, شاید چیزیں سب کچھ بڑی ڈارک ہو گئی ہیں, سب لوگ اس کو بہت ڈارکلی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اپنے ہم فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دینی ہے. اینڈ دین لوگوں کو اب کیونکہ آنے والے وقتوں میں ان لائک 2-3 منتھس کرونا تھوڑا بہتر ہو جائے گا, تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لائف کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. سائیکولوجیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اکانومی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, ریلیشن شپس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ایک جو ہے بات انہوں نے بتائی ہے کہ وہ اب بہت زیادہ ٹائم گھروں کے اندر ان کو گزارنا پڑتا ہے, اور ان کو پھر باہر بہت فون آنے لگے ہیں کہ جو باہر ان کے ریلیشن شپ تھے اگر کوئی, تو کہہ رہے ہیں کہ آپ مل ہی نہیں رہے ہیں ہم سے, بہت عرصہ ہو گیا, گھر سے باہر نکلے آپ. تو اس طرح کی بھی پرابلم آ جاتی ہے کہ جن سے آپ پہلے ملتے تھے, کرونا کی وجہ سے آپ مقید ہیں, قید ہیں, تو آپ ان سے مل نہیں رہے, تو گھروں میں ان کی وائفس کو فون آ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہم سے ملنے ہی نہیں آ رہا. تو بہت سے پرابلمس اس طرح کی یہ جو کھانے پینے کی بات ہم کر رہے تھے, تو اگر سمپلی ہم بتائیں کہ جو ویجیٹیرین ڈائٹ ہے وہ گوشت خوری کی نسبت مچ بیٹر ہے ٹی سیلز کے حوالے سے, جو کہ کل کرتے ہیں, قوت مدافعت کی طور پر ہمارا ہتھیار ہے کہ جو کہ کلر سیلز ہیں. تو اس کو نٹس کو زیادہ پلانٹ بیس چیزیں ان کو رکھیں تو ہماری امیونٹی اس سے بھی بہتر اور ہوتی ہے. یہ چیزیں دیکھنے میں بھی کتنی خوبصورت لگتی ہیں, یہ پھل, سبزیاں, دالیں رنگ برنگی. گوشت تو مطلب جانور بد دعائیں بھی نہیں دیتے. ہاں یہ بات ہی ہے. اچھا, ایکسرسائز کا پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے, لیکن جنہوں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی, اگر آج کل ایک دم وہ دھڑا دھڑ ایکسرسائز کریں گے تو شاید ان کو امیونٹی نیچے جائے, مسائل ہو سکتے ہیں, اور ان کو اپنی ایکسرسائز پلان کو بڑا کیئرفلی سٹارٹ کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر کی مدد سے, اور ان کو جو تھکن ہوتی ہے ایکسرسائز سے اس کو اتارنے کے لیے مساج وغیرہ کی مدد بھی لینی چاہیے, اور تھوڑی ایکسرسائز اور وقفے سے ایکسرسائز. جیسے اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں 1.5-2 گھنٹے واک کریں, آپ 10 منٹ 15 منٹ واک کریں, پھر 2 گھنٹے کا وقفہ دے دیں, پھر 10 منٹ واک کر لیں. اس سے بہت فائدہ ہوگا اور سیرینٹی بھی بڑھے گی, سکون بھی بڑھے گا, اور یہ اندھا دھند کرنے والے کوئی کام نہیں ہے. پہلے وارم اپ آپ کر لیں آرام سے, آپ 15-20 منٹ آپ وارم اپ کریں, لائٹ واک کریں. اس کے بعد اگر آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے پھر آپ کریں گے تو پھر آپ کو کریمپس نہیں پڑیں گے اور آپ کی باڈی میں اس طرح پین بھی نہیں ہوگی. لیکن یہاں ہمارے کیا کرتے ہیں کہ 20 منٹس میں ان کا ایکسرسائز کرنی ہے, پش اپس لگا رہے ہیں اور کرنچز کر رہے ہیں, اس کے بعد ملک شیک کا گلاس پینا ہے. اور یہ جو افطاری میں پتہ نہیں کس حکیم نے بتایا ہے کہ یہ سموسے, پکوڑے اور تیل والی چیزیں, افطاری بہت سمپل ہونی چاہیے, جو کہ ڈی ہائیڈریشن کو پریونٹ کرنا مقصد ہونا چاہیے کہ 16 گھنٹے کے روزے کے بعد جب آپ افطاری کرتے ہیں تو پانی ایک مین انگریڈینٹ ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی تھوڑا سا پھل لے لیں, پانی لے لیں, کھجور لے لیں, اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ وقفہ دیں, پھر کھانا کھائیں.
رات کا کھانا جو کیونکہ ہے ہمارا اسٹمک پاز پہ ہوتا ہے تو اس کو پہلے ہم نے ایک سگنل دینا ہوتا ہے کہ اب ہم پھر اب سر ایسا ٹریڈیشن بن گئی ہے پکوڑے سموسے کہ اگر آپ پکوڑے سموسے نہیں کھاتے تو مطلب باقی لوگ پوچھیں مسلمان بخشے نہیں جائیں کہ ڈاکٹر صاحب جب فلانے صاحب آپ کو کیا ہو گیا, آپ کچھ کھا نہیں رہے. اگر آپ جسٹ لیکوڈ لے لیتے ہیں اور ایک کھجور لے لیتے ہیں تو لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھنا شروع. اصل میں رمضان کی اسپرٹ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا جفاکش بنانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو پختہ کرنا چاہتے ہیں, اور نہ تو یہ مقصد اس طرح حل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کھائیں اور نہ یہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ آپ کام ہی نہ کریں. تو یہ بھی تقریباً لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں کام نہیں ہونا چاہیے, جبکہ کام کرتے کرتے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ جفاکش بنتے ہیں اور آپ کی صحت کے فائدے آپ کو زیادہ ملتے ہیں. لیکن سب چیزوں میں جو چیز امیونٹی کو زیادہ اوپر رکھتی ہے وہ ہے دلوں میں رنجشوں کا ختم ہونا. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی بہت اوپر ہو تو رنجش نہ رکھیں, اور لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کے فساد, خصوصاً فیملی ممبرز کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا بہت سا وقت گزرتا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی آپ کے معیار پہ پورے نہیں اترتے, کبھی نہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, تو اس وقت جو درگزر کا پہلو ہے کہ اپنے فیملی ممبرز یا اپنے ملازموں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا اور ایک سے زیادہ دفعہ درگزر کرنا اور مسلسل درگزر کرنا, اور اپنے ذہن میں ایک ایسی فضا رکھنا جس میں آپ اپنے آپ اور دوسرے انسانوں سے مایوس نہ ہوں, اپنے لیے بھی ہارشلی کوئی پیمانے نہ رکھیں, اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہنے سے باز رہیں اور دوسرے لوگوں کے تعاون کو بھی سراہیں. سر یہ جو ہے ہاتھ نہیں ملا سکتے, گلے نہیں مل سکتے, تو کم از کم دل تو ملا سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ ان اسٹریٹجیز کو جو آپ سر نے بتایا, آپ نے بتایا, امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. جیسے کہ جن لوگوں کو حکومت کی طرف سے مل رہا ہے وہ الگ بات ہے, جو لوگ ویسے فائنینشلی اسٹیبل ہیں وہ بھی الگ بات ہے, لیکن کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے کو پریفر کرتے ہیں, ان کی غیرت بہت, عزت نفس بہت ہوتی ہے. وہ لوگ بہت اس وجہ سے جو ہے نا سفر کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اور یہ جو لوگ ہیں جو کھا کے اللہ کا شکر کر کے سو جاتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اگر اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کریں, ہم ساتھ دیں, تو ہم ان بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں انڈائریکٹلی, بیکاز وہ نہیں لیتے. بہت سے جاننے والے ہیں میرے جاننے والوں میں بھی دور کے اور اس طرح کے جو کہ اس طرح کے ہیں, اور ہمیں انڈائریکٹلی ان کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے بیکاز وہ نہیں لیتے. تو ہماری اکانومی اگر نیچے آئے گی, کولیپس کرے گی, لاک ڈاؤن رہے گا, لوگ اس طرح دھڑلے سے باہر پھریں گے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, تو آپ بہت سے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں انڈیو. اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اسٹریٹجیز پہ رکھنا چاہیے, ایک تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو اوور ایجڈ ہیں, جن کی امیونٹی اچھی نہیں ہے, اور اسپیشلی جو سفید پوش ہیں جن کی غیرت بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, میں ایک امید کی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دنیا میں جتنا کوئی ملک زیادہ امیر تھا نا, اس کو معاشی چوٹ اتنی ہی زیادہ لگی, اور جتنا کوئی معاشی طور پر کمزور ملک تھا ان کی چوٹ بھی معاشی اتنی ہی کمزور ہوگی. یہ میں آپ کو ایک ایسے حالات میں بتا رہا ہوں جب کہ ہر بندہ تشویش میں مبتلا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا, ہماری معیشت کا کیا بنے گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چند ہی دنوں میں دنیا نارملسی کی طرف چلی جائے گی, اور لاک ڈاؤن کی بجائے اسمارٹ لاک ڈاؤن, اور پھر واپس ہم سب کام کرنے لگیں گے, اور کچھ ہم اس سے تجربے سے جو سیکھیں گے, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں کوئی کسی ریسٹورنٹ نہیں گیا تو اس کی زندگی میں کوئی اس وجہ سے کمی واقعہ نہیں آئی, یا کوئی دیگر ایسے بہت سارے کام جو لوگ ایسی سڑکوں پہ نکل کے پیٹرول ضائع کرتے رہتے تھے, وہ اگر نہیں کیا تو کچھ فائدہ ہی ہوا ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و منزلت کا اصل میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کتنی تھی. تو ہم ایک نئے سرے سے جب زندگی گزارنا شروع کریں گے تو ہمیں بہت ساری فضول خرچی سے بھی نجات مل چکی ہوگی. اچھا, اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے مشورہ بھی لینا چاہوں گا کہ اب آپ نے یہ سارا 1 مہینہ جو لاک ڈاؤن گزرا ہے, کئی سارے لیسنس اس میں سے آئے ہیں. مثلا کئی ساری چیزیں ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ان چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. فار ایگزامپل میں یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں اس وقت جو لاہور میں پولوشن ہے سڑکوں پہ وہ کم ہے, اور آج کل جو ہے وہ اس طرح سے نزلہ زکام یا دعا درد و غبار گلے میں نہیں آ رہا جیسے کوئی ڈر دیا نہیں کھانگدا. تو صحیح. اچھا, اسی طرح جو پیشنٹس آتے ہیں تو ان کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ
آپ نے اکثر سفارشیں سنی ہوگی کہ ذرا اچھی طرح دیکھنا مریض کو, تو آپ پیشنٹس خود بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ ہی ان کو زیادہ اچھی طرح نہ دیکھا جائے, مطلب ان کو ہوتا ہے کہ انفیکشن, ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی دیکھا ہے, اب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اب تک انفیکشن ہی ٹرانسمٹ نہ ہو جائے. تو خیر یہ تو ایک بات ہے, لیکن دیکھیں ہم اب اچھے طریقے سے اپنے آپ منظم کر سکتے ہیں. مثلا کیا 8 بجے اسکول نہیں لگے اگر تو کوئی قیامت آ گئی ہے؟ ہم سارے اسکولوں کو 8 بجے کا ٹائم دیتے ہیں. یہ کسی حدیث شریف میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے سارے اسکول 8 بجے کھولنے ہیں اور سارے اسکول 2 بجے بند کرنے ہیں. ہم کلاسز کی گریڈنگ کر سکتے ہیں, کچھ 8 بجے بچے جائیں گے, کچھ 9 بجے جائیں گے, کچھ 10 بجے جائیں گے, کچھ ایوننگ کلاسز پہ بھی آ سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ اب تو آن لائن کلاسز بھی آن زیادہ لائن بہتر کلاسز ہے بھی لی جا کہ سکتی ہیں. اور یو کے میں اگر ہم کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے, ڈاکٹر صاحب کو کچھ آئیڈیا ہوگا, اگر ہم گریجویٹ لیول پہ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے, اب پتہ اس کی کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ لیکچرز ہیں, یہ ڈاکٹر صداقت صاحب کا لیکچر ہے, یہ ڈاکٹر ایاز صاحب کا لیکچر ہے, ڈاکٹر بسما کے, جو اس میں سے اپنا کنٹینٹ پڑھنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے. ایکچولی یہ تو کنٹینیوٹی ہے نا, یہ جو عمارتوں میں جا کے بیٹھ کے کلاسز اٹینڈ کرنا اور ٹیچر کا بلیک بورڈ پہ کچھ لکھنا, یہ روایت ہے. اور بہت ساری روایتیں توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اب تو سارا علم جو ہے وہ موجود ہے, وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہر چیز مل جائے گی. اور اس طرح کی کوئی سلیکٹیوٹی ہونی چاہیے کہ خام خواہ کی جو فزیکل ایکسرسائز ہے اس سے بچت ہو جائے. خام خواہ کا جو رش ہے سڑکوں پہ اور خام خواہ کا جو سوشل ڈسٹینسنگ ٹوٹے گی. اب جیسے آپ اسکول کھولیں گے 8:30 بجے اگر کھولیں گے تو وہی رش وہی ڈسٹینس خراب ہو جائے گا. تو اگر آپ ان کو گریجولی ٹائم پہ نیا ٹائم بنا لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح آپ عرصے سے سنتے آ رہے ہیں دسمبر کی چھٹیاں جو ہیں وہ 20 دسمبر سے لے کے 1 جنوری تک ہوتی ہیں روٹین میں, اور یہ ایک صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. حالانکہ اب سردیوں کا جو ڈائنامکس ہے وہ چینج ہو گئی ہے. جب سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ایکچولی سردی شروع ہوتی ہے, اس لیے ہم چینج لا سکتے ہیں. اور یہ جو گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں یہ بھی اس زمانے کی یادگار ہیں کہ جب گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ذرائع نہیں تھے. اب جیسے کہ ہمارے لاہور کا موسم ہے تو یہ کوئی بہت شدید گرم نہیں ہوتا. کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جو لاہور سے بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں, اور جیسے مری کا علاقہ ہے تو وہ بہت ٹھنڈا ہے تو وہاں سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. لیکن اب جو ذرائع لوگوں کے پاس آ گئے ہیں کہ موسم کی شدت کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں, تو ان چھٹیوں کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. لیکن خام خواہ جو گھر سے نکلنے کا ٹرینڈ تھا, جیسے شاپنگ کو ایک پلیئر بنا کے گھر سے گروسری کرنے جانا, یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے. حالانکہ ایسے ادارے موجود ہیں جو گھر پہ آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اور سستا ڈیلیور کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ دنیا میں اب بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے, ہمیں بھی یہ نئے طریقے سیکھنے پڑیں گے. اور یہ جو رش کی کیفیت ہے جو گھر کے باہر, جس سے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, اور یہ نیا شعور ہمیں ملا ہے, اور اس سے بھی ہمیں یہ جو سوچ بچار ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں اس سے بھی نجات ملے گی. ہمارا ایک نیا طرز زندگی ہوگا کہ جس میں ہم وقت بچا کے ایکسرسائز کر سکیں گے, وقت بچا کے اپنے اہل خانہ کی دلجوئی کر سکیں گے, ہم وقت بچا کے سوئیں گے اور اپنی تھکاوٹ دور کریں گے, اپنے آپ کو ریفریش کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہوتی تھی نا کہ ہر بندہ ایگزاسٹڈ نظر آتا ہے, اور پھر پرائمری کرونک بیماریاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں, اور جو سٹریسز اکٹھی ہوتی ہیں تو ڈرگز کا ایشو تو بیچ میں خام خواہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کا جتنا اہم شہر ہوگا, جتنا اہم ملک ہوگا, وہاں ڈرگز کا ایشو زیادہ ہوگا. جتنا کوئی بندہ زندگی میں اچیور ہوگا اس کو ڈرگز کے ایشو زیادہ ہونے کا امکان ہے. تو بہت ساری لائف کو ہمیں ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اپنے اپنے لیول پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, اور ماہرین بھی اس بارے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت آپ کا, ڈاکٹر بسما آپ کا تھینک یو, اور ڈاکٹر ایاز, ڈاکٹر جاوید اینڈ منہل تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف. اللہ حافظ.